समुद्री रास्ते से पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाना चाह रहे थे, जी। लेकिन वो नहीं जा सके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन लोगों का एक तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि माइंडसेट क्या होता है। लोगों के बेंगलोस देखते हैं, उनकी गाड़ियाँ देखते हैं तो वो इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। जब मोटिवेशन लेवल इतना हाई हो कि एक बेटा फौत हो गया और आप दूसरा बेटा भेज रहे हैं, तो मतलब है कि उनके ड्रीम्स बहुत कोई हाई बन गए हुए हैं। उनका माइंडसेट चेंज करें और उन्हें बताएं कि जो रिस्क है, जो रोज़ी है, ये ज़रूरी नहीं कि आपको यूरोप में मिलेगी, ये आपको पाकिस्तान में भी मिल सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो सीईओ हैं थेनेट हॉल स्कूल के। इसके साथ साथ ये पिछले 20-25 बरसों से एजुकेशन की फ़ील्ड के साथ मुंसलिक हैं और मीडिया का एक्सपोजर भी है इनका। ये बतौर सब एडिटर नेशन न्यूज़पेपर में भी काम कर चुके हैं और इसके साथ साथ इंटरनेशनल पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल पे सब एडिटर और रिपोर्टर के तौर पे भी काम कर चुके हैं। आज हम इनसे 2-3 बातें जानने की कोशिश करेंगे। एक तो जब इन्होंने स्कूल बनाया उसके पीछे इनका क्या विज़न था, क्या मिशन था, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, हाल ही में एक हादसा पेश आया जिसमें एक बोट में बहुत सारे लोग जो इल्लीगली पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे थे कमाने के लिए या और कोई काम करने के लिए, तो वो जो उसके साथ एक्सीडेंट हुआ और वो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बारे में भी हम जानेंगे कि ये लोग क्यों इस तरह से बाहर जाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न्स होती हैं। और इनकी चूँकि लाइफ इस तरह की है कि इन्होंने इन लोगों को बहुत करीब से देखा है और कई लोग इनकी ज़िंदगी में ऐसे रहे हैं जो इनको मिले भी और फिर बाद में वो इस तरह बाहर भी गए। तो हम ओवरऑल एक एनालिसिस इनसे लेंगे कि इसमें कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है। और बेसिकली तो ये एक गलत चीज़ है और इसको हम इसकी ज़ाहिर है कि मज़म्मत भी करनी चाहिए और हम करते भी हैं। लेकिन इसका जो एक एनालिसिस है, एक जो जैसे कह लें कि क्रिटिकल एनालिसिस, वो आज हम इनसे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम हनीफ जी, साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगा कि मीडिया की फ़ील्ड को आपने सबसे पहले अपने करियर में ज्वाइन किया, उसके पीछे क्या वजह थी? 1989 में मैंने एमए इंग्लिश मुकम्मल किया। तो इट वाज माय ड्रीम दैट आई शुड बिकम ए वेरी सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने ये फील्ड ज्वाइन कर ली और इंग्लिश चूँकि मेरा सब्जेक्ट था तो इंग्लिश अखबार मैंने ज्वाइन किया, द नेशन। तो उसमें कुछ अर्सा मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया। तो बड़ा एक चैलेंजिंग जॉब थी। तो देन आई जॉइंड पीपीआई, पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल। सही। ये एक न्यूज़ एजेंसी होती है जो ख़बरें प्रोवाइड करती है मुख्तलिफ़ चैनल्स को और इंटरनेशनली भी ख़बरें देती है। तो उसमें मुझे एज़ ए रिपोर्टर भी सर्व करने का मौका मिला कोई 6-7 साल। तो बड़ा वो एक अच्छा भी तजर्बा था, लेकिन उसमें चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा थे। उस वक़्त के दौर में 90s में उसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता था कि उसके मुनासिब पैसे नहीं मिलते थे। सही। यानी जितनी हम हार्ड वर्क करते थे, 24 आवर ऑलमोस्ट जॉब होती है। यानी दिन रात हमने काम करना होता है और कुछ घंटे बीच में से ही सोना होता है। घर आ गए हैं तो बाज़ दफ़ा कॉल आ जाती थी, वापस जाना पड़ता है। तो लेकिन उसका जो मुआवज़ा मिलता था वो बहुत ही नॉमिनल होता था। तो इस चीज़ से आकर मैं थोड़ा फिर डिस्करेज हो गया कि जो मेहनत है उसका उस तरह से मुआवज़ा नहीं मिलता। तो मैंने फिर साथ ट्यूशन्स पढ़ानी शुरू कर दी। अच्छा। जो कि उससे पहले भी मैं पढ़ा रहा था। जब मैं मास्टर में पढ़ता था तब भी मैं साथ ट्यूशन्स लेता था। तो उसके बाद जब मैंने साथ ट्यूशन पढ़ाना और फिर जॉब करनी, तो ये मेरे लिए बड़ा हेक्टिक हो गया था। तो फिर मुझे एक टाइम आया जब मैंने सोचा कि मुझे दोनों में से कोई एक फ़ील्ड ज्वाइन करनी चाहिए। तो दोनों में से जो एक फ़ील्ड मुझे समझ आई और अपने हिसाब से और अपने मजाज से, और इंग्लिश चूँकि उसकी डिमांड भी होती है पढ़ाने में, तो आई डिसाइडेड कि आई शुड गो फॉर टीचिंग। और जब मैं टीचिंग स्टार्ट कर दिए कॉलेज में, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में, तो उसी कॉलेज को ही फिर मैंने टेक ओवर किया। यानी इंतज़ामिया वो कॉलेज छोड़ना चाहती थी क्योंकि वो हमारे कुछ सीनियर्स थे जो बाहर से आए हुए थे। तो देवर 4 PhD डॉक्टर्स, डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ कुरैशी साहब, डॉक्टर आवान साहब, डॉक्टर भुट्टा साहब, डॉक्टर वहीद साहब। तो वो
پاکستان کے انوائرنمنٹ میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے بہت اچھے لیول پہ یو کے میں، یو ایس اے میں کام کیا ہوا تھا وہاں کی یونیورسٹیز میں، تو وہ چاہتے تھے کہ کوالٹی ایجوکیشن پاکستان میں دی جائے۔ تو یہاں پہ جب انہوں نے اپنا سیٹ اپ بنایا اور چلایا تو یہاں کا انوائرنمنٹ بالکل بھی کنڈیوسیو نہیں تھا ان کی سوچ کے مطابق، تو پھر دے ڈیسائیڈڈ کہ وہ اس کو بند کرنا چاہتے تھے۔ تو وہ جب بند کرنا چاہتے تھے تو میں نے ریکویسٹ کی ڈاکٹر صاحب سے، جو چیئرمین تھے ڈاکٹر عبدالقیوم اوان صاحب، کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ بند نہ کریں، یہ آپ سیٹ اپ مجھے دے دیں اور میں اس کو لے کے آگے چلوں گا۔ تو کچھ عرصے کے لیے وہ سیٹ اپ پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کر چلایا، لیکن وہ بھی میں اس کو مزید کنٹینیو نہ کر سکا کیونکہ اس میں فنڈز بہت درکار تھے۔ اور اسی دوران ہی پاکستان میں 1998 ہو گیا، وہ جو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، تو وہ جو ہمارے دوست سینئر دوست تھے، اب تو ان میں ہمارے جو 2 دوست ہیں وہ اللہ کو پیارے بھی ہو چکے ہوئے ہیں، تو وہ انہوں نے ان کے جو فارن کرنسی اکاؤنٹ سے وہ سیز ہو گئے۔ تو ایک دن وہ جب گھر سے تشریف لائے تو انہوں نے آتے ہی آ کر بڑا جسے کہتے ہیں افسوس کا اظہار کیا اور مجھے ملے اور بڑے افسردہ تھے۔ کہتے ہیں یار پاکستان میں رہنے کا فائدہ نہیں ہے، ہم نے بڑی محنت سے یہ پیسے کمائے ہوئے ہیں اور ہماری یہ پینشنز کے پیسے ہوتے ہیں ہم نے فارن سے، تو ہمارے انہوں نے اکاؤنٹ سیز کر دیے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے یہاں پاکستان میں اب نہ کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے اور نہ ہی ہم نے یہاں پہ رہنا ہے، تو لہٰذا ہم نے واپس چلے جانا ہے۔ وہ پھر ڈاکٹر صاحب نے جب ڈیسائیڈ کر لیا تو پھر انہوں نے اپنے شیئرز جو تھے وہ میں نے سٹیپ بائی سٹیپ یعنی پارٹس میں ڈاکٹر صاحب سے خرید لیے۔ تو جب خرید لیے تو وہ ایک او اے لیول کا کالج تھا، یونیورسٹی آف لنڈن سے ایفلیٹڈ تھا، تو کچھ ہی عرصے بعد میں بھی اس میں تھک گیا اور میں اس کو پول آن نہیں کر سکا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو جونیئر لیول پہ لے جاؤں، اسکول لیول پہ لے جاؤں، کیونکہ وہاں پہ ایک تو تعداد زیادہ مجھے مل جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ وہ کام کو میں بہتر ہینڈل کر پاؤں گا اور یہاں سے جو ٹیچرز ہیں وہ مجھے اویلیبل ہوتے جائیں گے۔ تو اینی وے آئی اسٹارٹڈ اسکول۔ بالکل سر، اوور آل آپ کا اسکولس کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ کیونکہ اس کے بعد آپ ایکسپینشن کی طرف گئے، ابھی اس وقت ٹی ایچ ایس کی 21 برانچز موجود ہیں، تو اوور آل آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اسکول کا تجربہ مجھے بہت اچھا رہا، الحمدللہ رب العالمین، بہت زبردست رہا، اور مجھے یہ فیل ہوا کہ اس میں بہت ویکیوم ہے، بہت جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، اور بہت سارے ایسے لوگوں نے اسکول کھولے ہوئے ہیں جنہیں کام کرنا نہیں آتا، جنہیں پڑھانا نہیں آتا، یا جو بچوں کی سائیکالوجی سے دور ہیں۔ تو پھر میں نے چونکہ میں کالج کا تجربہ بھی کر چکا ہوا تھا اور نیوز پیپر کا بھی تھا، تو میرے لیے اسکول کو ہینڈل کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ میں نے اس کو بہت الحمدللہ اچھے طریقے سے ہینڈل بھی کر لیا، اور پھر اس کی ایکسپینشن بھی کی اور برانچز بھی بنائیں، اور اس میں مجھے آئی انجوائڈ اٹ ریئلی۔ اچھا سر، آپ کے ساتھ جب گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے بڑے افسوس کا بھی اظہار کیا، اور یقیناً ہم سب کو اس چیز کا کہیں نہ کہیں دکھ بھی ہے، افسوس بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو سمندری راستے سے پاکستان سے بیرون ملک جانا چاہ رہے تھے لیکن وہ نہیں جا سکے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا ایک تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ کافی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، ان سے ملے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو کیا، میری فیملی سے لوگ جاتے ہیں۔ صحیح جی، تو میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے سمجھ لیں کہ 3-4 سٹیپس اگر ہم دیکھیں تو پہلا تو سٹیپ یہ ہے کہ یہ جانا کیوں چاہتے ہیں۔ ہر بچہ پیدا ہونے والا گجرات میں، منڈی باولدین، میرپور، یہ چونکہ میرا تعلق بھی گجرات سے ہے، تو ہماری فیملیز کے لوگ، رشتہ دار، ارد گرد کے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں، اور وہ باہر اگر جائز طریقے سے جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر قیمت پہ باہر جانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک رسکی کام ہے۔ اور وہ جانا اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ ارد گرد کی جب کوٹھیاں دیکھتے ہیں، لوگوں کے بنگلوز دیکھتے ہیں، ان کی گاڑیاں دیکھتے ہیں، تو وہ اتنے زیادہ موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جان بھی چلی جائے تو یہ چھوٹی قیمت ہے، ہم نے جان ہی جانا ہے، اور ایک دفعہ ہم پہنچ گئے تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ایک تو وہ رسک لے لیتے ہیں، یہ جتنے مرضی ایجنٹ ہم گرفتار بھی کر لیں، کیونکہ ڈیمانڈ موجود ہے تو ایجنٹس دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ چلے جاتے ہیں،
کسی نہ کسی طرح سے اپنی جان کو تھیلی پہ رکھ کے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں جا کر ان کے ساتھ بڑے چیلنجز ہوتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر یہ وہاں سے پیسے کما بھی لیتے ہیں تو وہ پیسہ یہاں پاکستان میں لا کر کے وہ کوئی بہت اس کا بینیفٹ نہیں اٹھاتے. مثلا اگر کسی نے پیسے کمائے اور لا کے ایک بہت بڑا گھر بنا دیا, بہت بڑی کوٹھی بنا دی, اور اس میں رہتا کوئی بھی نہیں ہے, وہ خالی پڑی ہوئی ہے, تو اس پیسے کا فائدہ کیا؟ اور انہی کے بچے پھر آگے باہر جانے کے چکر میں ہوتے ہیں. یعنی ایک چیز اگر آپ نے خریدی ہے تو یا تو اس میں رہیں یا تو اس کو استعمال کریں, وہ آپ کے بچوں کے کام آئے, آپ کے کام آئے. وہ پیسہ نہ ان کے پاس ادھر کام آتا ہے, ادھر بھی وہ کنجوسیاں کر کر کے اور ایک ایک کمرے میں کئی لوگ رہ کے پیسہ کماتے ہیں, اور نہ وہ پاکستان میں آ کر ان کے کام آتا ہے, سوائے اس کے کہ وہ تھوڑی بہت شوشہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ واپس پھر چلے جاتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بالکل فیک ٹارگٹ ہوتا ہے, یہ ایک ڈسیپشن میں ہوتے ہیں یہ لوگ. اور اس سے بہت بہتر ہے اگر وہی بچے پاکستان میں رہیں اور کوئی اسکل حاصل کریں, کوئی کام کریں. اتنی زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں اور اپنی زمینیں خالی چھوڑ کے جا رہے ہیں, حالانکہ انہی زمینوں پر بہت ساری کاشتکاری کر کے ہم اپنے ملک کی پروڈکشن بڑھا سکتے ہیں. میں ایک نوجوان کو ملا جو امریکہ سے پڑھ کے آیا ہوا تھا, اور اس نے مجھے بتایا کہ میں اب پاکستان میں کھیتی باڑی کرتا ہوں اور بہت اچھے پیسے کما رہا ہوں. امریکہ وہ ایک اچھے خاندان کا بچہ ہے, ادھر شیخو پورہ میں وہ رہتا ہے. تو اس نے وہاں سے پڑھ کے پاکستان آ کر یہاں کھیتی باڑی جدید طریقوں سے کر رہا ہے, اور وہ بہت اچھی لائف گزار رہا ہے ماشاءاللہ, بہترین. تو ہمارے جو بچے ہیں یہ اپنی زمینیں چھوڑ کے, اپنا وطن چھوڑ کے, اپنی جگہ ٹھیکے پہ, ہم اگر نہیں بھی کسی کے پاس تو ٹھیکے پہ لے سکتے ہیں, دکان بنا سکتے ہیں, کوئی اور بزنس کر سکتے ہیں, اور اس کو اپنے محدود ریسورسز میں رہ کر اپنے بچوں کے پاس, اپنی فیملی کے پاس رہنا, یہ سب سے بڑی ایک سمجھ لیں نعمت ہے اور سب سے بڑا بینیفٹ ہے. اچھا سر, یہ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مائنڈ سیٹ پہ تو ہم نے تھوڑی سی بات کر لی, اب یہ بتائیں, آپ نے ایڈوائس بھی ان کو دے دی کہ پاکستان میں وہ رہ رہے کہ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں, لیکن ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے آپ کوئی ایڈوائس دیں, کیونکہ جب ایک چیز ان کے دماغ میں پھنس جاتی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم شاید باہر جا کے ہمارا لائف سٹائل بہتر ہو جائے گا, تو لائف سٹائل وہ یہاں پہ رہتے ہوئے اپنا کیسے بہتر کریں؟ جی, پہلی تو بات آپ نے فرمائی مائنڈ سیٹ کی, تو مائنڈ سیٹ کو بہتر کرنے کے لیے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو کام کرنا اور زیادہ چاہیے, کیونکہ یو پیپل آر ورکنگ آن مائنڈ سیٹ. آپ لوگوں کی سوچ کو بدل رہے ہیں, اور ایسے ادارے جتنے بھی ہیں وہ بڑے, ان کو سلام میں تو پیش کرتا ہوں کہ وہ لوگوں کی سوچ پہ کام کرتے ہیں, اور یہاں پہ لوگوں کی سوچ کے اوپر کام کرنے والے ادارے بہت کم ہیں. ان کی سوچ کو پازیٹیو کر کے, بہتر بنا کے ان کا مائنڈ سیٹ چینج کریں. انہوں نے بتائیں کہ جو رزق ہے, جو روزی ہے, یہ ضروری نہیں کہ آپ کو یورپ میں ملے گی, یہ آپ کو پاکستان میں بھی مل سکتی ہے. اور میں آپ کے سامنے مثال بیٹھا ہوں, میرے بے شمار دوست رشتہ دار باہر سے جا کے انہوں نے پیسہ کمایا, جب وہ پاکستان واپس آتے ہیں اور ہمارا لائف سٹائل دیکھتے ہیں, ہماری زندگی دیکھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یار آپ لوگ ہم سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ نہیں کہ اب آپ کو پیسہ یورپ میں ہی ملے گا, امریکہ میں ملے گا, آپ یہاں پہ محنت کرتے ہیں, آپ کو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیتا ہے. سر بنیادی طور پہ فلسفہ جو میں سمجھا ہوں آپ کی گفتگو سے وہ یہ ہے کہ آپ وہاں جا کے تھوڑا زیادہ تو کما لیتے ہیں, لیکن آپ اس کو یوزفل طریقے سے استعمال نہیں کر پاتے یہاں پہ. ایسا ہی ہے, بلکہ اس کے برعکس اگر ہم یہاں کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ جتنا کماتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں, اور ان کا لائف سٹائل بہتر ہے. جی, اور وہاں بھی زیادہ کمانا کوئی آسان تو ہوتا نہیں. صحیح, اتنی محنت اگر ادھر کریں تو میرا ایمان ہے کہ یہاں بھی زیادہ کمایا جا سکتا ہے. سر بہت سارے لوگ جو اس طرح اللیگلی جاتے ہیں وہ ڈپورٹ بھی کر دیے جاتے ہوں گے, ان کے ساتھ اور بھی اس طرح کے حادثے, یہ تو ایک واقعہ ہے نا جو ہمارے سامنے بھی آ گیا, لیکن اس طرح کے کئی واقعات مختلف جگہوں پہ انڈیویجول لیول پہ ہوتے ہوں گے. تو وہ جو رسک ہے وہ فیملی کے لیے, گھر والوں کے لیے, یا اس شخص کے لیے وہ کتنا نقصان دہ ہے؟ نقصان دہ اتنا زیادہ ہے کہ میں ایک شخص سے ملا, وہ لاہور میں گاڑی لینے آئے تھے, تو جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی میرا بیٹا اٹلی سیٹ ہو گیا. تو لیکن اس کے ساتھ انہوں نے جب ایک اور بات بتائی, انہوں نے کہا اس سے جو بڑا تھا وہ اٹلی جاتے ہوئے پہلے فوت ہو گیا تھا, لیکن پھر میں نے دوسرا بیٹا بھیجا. یعنی کہ جب موٹیویشن لیول اتنا ہائی ہو کہ ایک بیٹا فوت ہو گیا اور آپ دوسرا بیٹا بھیج رہے ہیں, تو پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے ڈریمز بہت کوئی ہائی بن گئے ہوئے ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ ایسا بن گیا ہوا ہے. ہمیں ان کے مائنڈ سیٹ پہ کام کرنا چاہیے, ان کو یہ سمجھ لے کہ برین واشنگ ہونی چاہیے کہ ان کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور جو رسک کی آپ نے بات کی کہ وہاں پکڑے جاتے ہیں, بہت میرے اپنے کزن کا بیٹا جو ہے
وہ 1 سال راستے میں رہا اور وہ 7 دفعہ پکڑا گیا، اس کے باوجود وہ آگے گیا، واپس نہیں آیا، کیونکہ اس کا ڈریم یہی تھا کہ ایک دفعہ میں پہنچ گیا تو میرے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ گو کہ یہ بات درست ہے، گھر کے حالات اچھے ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ بندہ ادھر اتنی محنت کر رہا تھا یا کرنا چاہتا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ محنت اتنی ادھر پاکستان میں کرے گا تو یہاں بھی حالات کر کے بدل جائیں گے اور اپنے ماں باپ کے پاس بھی رہے گا، اور اس کا والد بھی نہیں تھا نا، تو وہ اپنی والدہ اور فیملی سفر، اور کس طرح اس کی، اور اکیلا بھائی ہے، والد سر پہ نہیں ہے، 2 بہنیں اور والدہ ہے، اور وہ والدہ اور بہنیں 1 سال مسلسل روتی نہیں کہ انہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ پہنچے گا، کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا۔ اچھا سر، فیوچر میں آپ کے کیا گولز ہیں؟ کوئی ایسا خواب جو اب تک آپ کا ادھورا ہو جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ فیوچر میں خواب یہی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مزید ادارے بنائیں گے، مزید انسٹیٹیوٹس بنائیں گے، اور اسی نوجوان نسل کا مائنڈ سیٹ چینج کریں گے جو کہ ہم اپنے اسکولوں میں کر رہے ہیں، کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور اسی طرح کے کام کریں گے جس طرح ماشاءاللہ آپ لوگ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جس طرح کام کر رہی ہے، مطلب دس از آئی اپریشیٹ اٹ۔ سر، شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ یہ انہوں نے ایک بڑا پاکستان میں ایک بڑا منفرد سٹیپ لیا ہے، اور اس کی بہت ضرورت ہے، ابھی بھی ایسے ہزاروں ادارے بھی بن جائیں تو کم ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہ اس لیے کہ اصل گیم ہی مائنڈ سیٹ کی ہے، اور شاہ صاحب نے ماشاءاللہ مائنڈ سیٹ کے اوپر بہت کام کیا ہے، بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا ہے پازیٹیولی، اور ایک لوگوں کو راستے دکھائے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو گروم کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، اپنی راہیں تلاش کر سکتے ہیں، اور نوجوانوں کو یہ بتایا کہ اپنے اوپر کام کریں۔ اور یہ بہت زبردست ایک بات ہے کہ جو بھی انسان اپنے اوپر کام کرے گا وہ ریچ ہو جائے گا، وہ مینٹلی ریچ ہو جائے گا، وہ فزیکلی ریچ ہو جائے گا، وہ فائنینشلی ریچ ہو جائے گا، وہ ریلیشن شپ میں ریچ ہو جائے گا، وہ ہر چیز میں ریچ ہو جائے گا، ہر چیز میں وہ بہت گرو کر جائے گا، بہت ترقی کر جائے گا۔ جیسے شاہ صاحب کی میں ویڈیوز سنتا رہتا ہوں کہ ریلیشن شپ کے اوپر بہت ساری ویڈیوز شاہ صاحب کی ملتی ہیں، ایجوکیشن کے اوپر ملتی ہیں، دوسری ملتی ہیں، اور پھر انڈیویجولی تو لوگ کام کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کو ادارہ بنانا، یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی ایک کامیابی ہے، ادارہ بنانا۔ دیکھیں حکیم سعید صاحب مرحوم جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، بالکل ایسے انہوں نے فرمایا تھا، ایک دفعہ میں ان کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، میں جاتا ہوتا تھا ہمدرد فاؤنڈیشن میں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر آپ نے قوم کو ترقی دینی ہے نا تو آپ ادارے بنائیں۔ انڈیویجولی کام کرنا اور چیز ہے، وہ آپ کام کرتے ہیں پھر کام ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب ادارہ بن جاتا ہے آپ چلے بھی جاتے ہیں، کام چلتا رہتا ہے۔ جیسے آج ہمدرد فاؤنڈیشن چل رہا ہے، اسی طرح قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہے، یہ ادارہ بن گیا۔ بالکل ایسے کل کو شاہ صاحب زندگی فانی ہے، نہیں بھی ہوں گے تو یہ ادارہ چلتا رہے گا، کوئی اور چلائے گا، نوجوان نسل چلاتی رہے گی، نئے سے نئی چیزیں آتی رہیں گی، تو چیزیں گرو ہوں گی، اس سوسائٹی کو کچھ دے کے چلے جائیں گے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، اس لیے میں بھی یہی ہمیشہ سوچتا رہا کہ میں ادارے بناؤں، جو میرے ادارے کام کر رہے ہیں، میں نہیں بھی ہوں گا، ادارے کام کرتے رہیں گے، اور میرا فیوچر ایم اور گول بھی یہی ہے کہ میرے ادارے اتنے مضبوط ہو جائیں، اتنے اچھے ہو جائیں، اتنے سالڈ ہو جائیں، ان کے SOPs اتنے اچھے ہو جائیں کہ وہ چیزیں چلتی رہیں اور آنے والی نسلوں تک وہ ٹرانسفر ہوتا رہے، وہ نالج اور وہ چیزیں۔ بہت بہت شکریہ حنیف انجم صاحب، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے، ان کی باتوں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور خاص طور پہ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں اس وقت کیا کیا اپرچونٹیز ہیں، اور جسے آپ کہہ لیں کہ کام کی شرم وہ کبھی بھی انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اسے جو بھی اچھا کام ملے اسے وہ کر لینا چاہیے، اور اس طرح کے کام جو انلیگل ہیں، باہر جانا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ بھی سفر کرتے ہیں اور آپ کی فیملیز بھی سفر کرتی ہیں، اور اس میں پھر اس سے بڑھ کے اگر کوئی حادثہ یا کوئی ایسی چیز ہو جائے جس میں آپ کا پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کہاں گئے، یا آپ جہاں پہ جانا چاہ رہے تھے وہاں پہنچے ہیں نہیں پہنچے، تو یہ اس سے بھی ایک خطرناک صورتحال ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہو کے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔